الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑے ہی قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا. آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے. اور غالباً انگریزی مہینے کے اعتبار سے 21 اگست ہے. ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. کہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تفصیلات بتائی جاتی ہے، کہیں ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کہیں اخلاق نبوی کا درس دیا جاتا ہے. بہرحال ہر ایک کہنے والے کے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے، ایک دریا ہوتا ہے جس میں سے وہ کچھ چلو پانی لے لیتا ہے، مگر کسی کہنے والے نے یہ نہیں کہہ پایا کہ ہم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، بلکہ سب نے یہ کہہ کر بات مکمل کر دی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور سچی بات بھی یہی ہے کہ جس ذات کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہو، جن کی عظمتوں کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہو، اور جس ہستی کے مختلف جسم کے حصوں کا مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہو، کہیں آپ کی زلف کی قسم کھائی، کہیں آپ کے سینے کا ذکر کیا اور مختلف ناموں سے آپ کو پکارا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی وضحیٰ کہا، کبھی الم نشرح لک صدرک کہا، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہا. گویا مختلف ناموں سے آپ کو یاد. تو جس ذات کی تعریف اللہ رب العزت نے خود کی ہو،
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। इस किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की हो, वहाँ पे हम जैसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का क्या हक़ अदा कर सकते। सच कहा कहने वाले ने हज़ार बार बाशुएब दुम ने ज़मुश्क गुलाब हुनूज़ नामी तो गुफ्तन कमाल बेअदबी अस। क्या है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने मुंह को, अपने होठों को 1000 मरतबा मुश्क को गुलाब से धोऊं तो भी आपका नाम लेना बेअदबी में शामिल है। लेकिन चूंकि इस महीने में आपका तज़किरा होता है और बुजुर्गों का मकौला है, मन अहब्ब शैअन ज़िक्रा, जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है, बहाने बहाने से उसको याद किया जाता है। तो इसलिए मेरा भी जी चाह रहा है कि आपके सामने मुख्तलिफ पहलुओं के बजाय एक तरतीब के साथ जहाँ तक पहुँच सके किश्तवार थोड़ा थोड़ा करके जुमे का दिन, अगर दरमियान में कोई एमरजेंसी तकाजा आया तो ये मजमून को रोक कर दूसरे मौजू पर भी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके विलादत से लेकर के वफ़ात तक जहाँ तक ज़िक्र किया जा सके, जहाँ तक बात पहुँच सके, हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके बात रखेंगे ताकि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सबक सीखने का मौका मिले। आप यकीन जानिए अल्लाह ताला ने हम पर और आप पर इतना बड़ा एहसान फरमाया है, इतना बड़ा एहसान फरमाया है कि हुजूर के उम्मत में जो पैदा फरमाए ना, क्योंकि आपकी तालीमात क़यामत तक के लिए, साइंस जितनी तरक्की कर जाए, टेक्नोलॉजी जितना आम हो जाए, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल आए, लेकिन कामयाबी अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में रखी। ये बात हम दिल में बिठा लें। ज़ाहिरी चमक दमक को देख करके हम उससे मरऊब ना हो, उससे मुतासिर ना हो, इसलिए कि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में रखी। दोनों जगह हर आदमी चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे कहते हैं कि ये मुल्ला लोग खाली दीन बताते हैं। दीन इसलिए बताते हैं कि बताते तो दीन हैं, लेकिन दुनिया उसमें खुद बखुद उसकी तरक्की छुपी हुई होती है। अब इसकी कितनी मिसालें हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तरतीब से कुछ बात आ जाए, वरना उसी में हम उलझ जाएंगे। तो इसलिए हम ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि जब अल्लाह ने इसमें कामयाबी रखी है तो चाहे हम ज़ाहिरी हमारी अक़ल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और हम कितनी अक़लमंद क्यों ना कहलाएं, लेकिन अल्लाह ने जब कामयाबी हुजूर की तालीमात में बता दी है, हम उसी को अख़्ज़ करें, उसी को ले लें। तरक्की करना ही करना, और ख़ास तौर पर ईमान वालों के लिए। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले कुछ ऐसे अलामात ज़ाहिर हो रहे थे, कुछ ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर हो रही थी जिससे महसूस हो रहा था, पता चल रहा था कि अब जुल्म सितम का दौर ख़त्म होने वाला। आपको पिछले जुमे में मैंने सूरा फील की जो तशरीह की थी और उसका जो बैकग्राउंड पस मंज़र बताया था, उसने हमने ये भी कहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और विलादत से पहले इस तरह के अलामात ज़ाहिर हो रहे थे जिससे पता चल रहा था कि अब बहार आने वाली है, अब ख़ज़ा का दौर ख़त्म होने वाला, अंधेरा जाने वाला है और उजाला आने वाला। चूँकि हुजूर की विलादत से कुछ पहले ईरान की वो आग, वो आतिश कदा जिसमें सैकड़ों साल से आग जल रही थी और लोग उस आग की पूजा करते थे, अचानक वो आग ठंडी हो गई थी। तो इससे इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था कि अब बुत परस्ती का दौर ख़त्म होने वाला है और तौहीद का परचम लहरने वाला, तौहीद का झंडा गड़ने वाला है और एक अल्लाह की इबादत की जाएगी और बाकिया माबूदान बातिल का को तोड़ दिया जाएगा।
اسی طریقے سے کسرا کے محل کے کنگن یا کنگرے جو اوپر میں لگے ہوئے تھے وہ اچانک گر گئے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب قیصر اور کسرا کے غرور بھی خاک میں ملنے والا، انصاف کا دور آنے والا. اسی طریقے سے اصحاب فیل کا جو واقعہ بتایا کہ ابرہہ اور اس کا لشکر جو بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے چلا تھا، اللہ نے کس طریقے سے اس کے ناپاک ارادے کو نیز و نابود کر دیا، جس کا ذکر باقاعدہ سورہ فیل میں. تو یہ سب نشانیاں تھیں. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں مشہور قول کے مطابق، اگرچہ قول میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے 8 ربیع الاول بھی بتایا اور بعض لوگوں نے 9 بھی بتایا، راجح قول اور مشہور قول 12 ربیع الاول. تو ولادت میں یعنی پیدائش میں، حضور کی پیدائش میں تو اختلاف ہے، مگر وفات میں اتفاق ہے. اسی لیے بعض اللہ کے بندے وقت کہتے ہیں کہ بھائی 12 ربیع الاول خوشی منائیں، لیکن خوشی منانے کا جو ہم نے انداز اپنا رکھا ہے، سڑکوں کو جام کرنا اور لمبی قطار بنانا، یہ مناسب عمل نہیں ہے. لیکن کیا کہا جائے، چونکہ مختلف مسلک کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم اسی کو اپنائیں. اب ان چیزوں کو دیکھ کر آپس میں لڑنا یہ مناسب عمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ایسے معاملے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں کہ ہم ابھی غیروں سے کیا لڑیں، ہم تو اپنے میں ہی، ہمارے اپنوں میں ہی تو انتشار ہے. کوئی خوشی منانے کا طریقہ الگ بتاتا ہے، کوئی خوشی منانے کا طریقہ الگ بتاتا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن عام طور پر روزہ رکھتے تھے. پیر کے دن اور جمعرات کے دن. کیوں؟ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی. میں بتا رہا ہوں مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کے گھر میں وہ ہستی تشریف لے آئے جس کا سب کو انتظار تھا. جو وہ انسان دنیا میں تشریف لے آئے جن پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی. وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے جو سید الاولین والآخرین کا سردار تھا. وہ مسیح دنیا میں تشریف لے آئے جو بے شمار دکھوں، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات دینے والا تھا، جو نوید مسیح تھے، جو بشارت انبیاء تھے اور جو دعائے خلیل تھے. مسند احمد حدیث کی کتاب ہے. اس میں روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ابھی شکم مادر ہی میں تھا، میری ماں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہ ان کے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. نور کا ظاہر ہونا اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مخلوق خدا کو ہدایت کا نور ملنے والا ہے. کفر اور شرک کی تاریکیاں ختم ہونے والی، اس نور پر اللہ کی رحمت ہو جس سے کئی ایک نور ظاہر ہوئے. ہدایت کا نور اسی نور سے پیدا ہوا، عدل کا نور اسی نور سے نکلا، ایمان کا نور اسی نور سے ظاہر ہوا، حق اور سچ کا نور اسی نور سے نکلا. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ کمرہ پورا خوشبو سے معطر ہو گیا. اور عام طور پر بچوں کی ولادت کے وقت جو ماں کے اندرونی حصے سے غلاظت اور گندگی نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد کے وقت یہ ایسا معاملہ نہیں. اور آپ کا ختنہ بھی کیا ہوا تھا ماں کے پیٹھی سے، ایسا نہیں کہ دنیا میں کیا گیا، ماں کے پیٹھی سے. اور بھی بہت سے معجزات تھے. بہرحال اور
تھوڑی دیر کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے بلکہ کہا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، کہ تھوڑی دیر کے بعد، اور اونچے درجے کے جو عالم کہلاتے ہیں ان لوگوں کی زبان سے یہ بات سنا، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یعنی جس وقت آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ گزرے ہوں گے، آپ نے باقاعدہ اس طرح سجدہ کیا جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ گویا یہ لوگوں کو درس دیا کہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی مخلوق کے لیے نہیں، چاہے وہ جتنے بڑے مقام و درجے کا پہنچ جائے۔ یعنی اس سجدہ کر کے آپ نے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ اب اس سے وہ تمام بزرگان دین بھی نکل جاتے ہیں جن کو لوگ عزت دے کر ان کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، ان کے لیے بھی سجدہ جائز ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا اگر اللہ اپنے بعد کسی اور کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے، مگر اس کی اجازت دی تو یہ بات بھی صاف ہو گئی۔ بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی تو عربوں میں یہ رواج تھا، عربوں میں یہ دستور تھا، یا یوں کہہ لیجیے آج کی زبان میں رسم تھا، کہ وہ لوگ بچوں کی ابتدائی پرورش کے لیے شہروں کے مقابلے میں دیہات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ گاؤں اور دیہات کے آب و ہوا جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اس میں بچے کی پرورش اچھی ہوتی ہے، تندرستی اچھی رہتی ہے۔ پہلے بچے زمین میں کھیلتے تھے، مٹی کرتے تھے تو ہاتھ پیر میں مضبوطی آتی تھی، ابھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے پیمپس پہنتا ہے کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ 3-4 سال کے اندر کئی لاکھ روپے جو ہے، لاکھوں روپے پیمپس میں خرچ چلا گیا، اور اس بچے کے پیچھے ماں محنت نہیں کرتی ہے، باپ وقت نہیں دیتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے شکایت کرے کہ میرا بچہ جو ہے میری بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کریے؟ ایک صاحب میرے پاس میں اپنے بچے کو لے کر آئے، چھوٹا موٹا میرا بھی مکتب چلتا، اس میں کچھ حفظ کے بچے پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے غریب سے غریب گھرانے کے بھی بچے اور امیر سے امیر گھرانے کے بچے بھی میرے پاس ہیں۔ ایک صاحب لائے، اچھے گھر سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد ساری باتیں کر لی، فارم بھر دیا گیا، کہنے لگے مولانا صاحب بچے کی طرف اشارہ کر کے، بچہ بڑا معصوم تھا، بڑا پیارا تھا، 7-8 سال کی عمر تھی، تو یہ جو گوشت ہے نا، یوں کر کے یوں گوشت سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہوا، شاید ویسا میں کھینچ بھی نہ پاؤں، یہ آپ لے لیجیے اور ہڈی جو ہے نا وہ چھوڑ دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا مجھے کوئی کسائی وسائی سمجھ رکھا ہے؟ ارے میرے نبی کی تعلیم دیکھو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اللہ کی قسم نہ انہوں نے کبھی مجھے مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ آپ کو حیرت والا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کھجور کی یا اور کسی چیز کی خوشے کی، ہاں غالباً انگور کی یاد آ گئے، اور کہا یہ لے جا کر حضور کو دے دینا، اور وہ چھوٹی عمر کے تھے، 7-8 سال کی عمر، اب بچہ، اور اس وقت کا بچہ واقعاً بچہ ہوتا ہے، ابھی تو 10 سال کا بچہ جوانوں کو پھیر کر رکھا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ یقین جانیے اس موبائل نے اتنا تباہی لائی، اتنی بربادی لائی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ دجال نہیں نکلا ہے، اس کے تمام آثار ظاہر ہو گئے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ، وہ کیا کہہ رہا تھا، بول رہا ہاں انس رضی اللہ عنہ بیچارے انگور لے کر پہنچے، حضور یہ لے کے جا رہے ہیں راستے میں، اب انہیں انگور اچھا لگنے لگا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا، لے کے کھاتے رہے یہاں تک کہ جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو ڈنڈی بچی، سارا انگور ختم، اب پھینک دیے، کچھ بولا ہی نہیں حضور کو۔ کچھ دنوں کے بعد کبھی بات ایسی آ گئی جس سے ان کی والدہ نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ انگور کیسا تھا؟ اب حضور نے فرمایا انگور کیسا انگور؟ تو کہنے لگے جو میں اسے بھیجا تھا، آپ نے مسکرا کر کہا انس تیرے پیٹ میں چلا گیا، کر کے فرمایا تیرے پیٹ میں چلا گیا، لیکن آپ ڈانٹے نہیں، غصہ نہیں ہوئے، ذرا دیکھیے۔ اور آج ہم لوگوں کے یہاں خاص طور پر مدرسوں کے بارے میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا تصور کر رکھا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔
ہم کہتے ہیں جو بچہ شوق سے نہیں پڑھے گا، جو بچہ محبت سے نہیں پڑھے گا، اس کو ہم ڈانٹ سے مار سے کیا پڑھا سکیں گے؟ اور پھر دوسری بات، بچہ نابالغ ہے، اگر ایک تھپڑ کی جگہ 2 تھپڑ ہم نے مار دیے تو اللہ کے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ آج کل تو ہمارے اساتذہ ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بچوں کو مار کر نہ پڑھاؤ، بالکل نہ پڑھاؤ، اس لیے پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، جاہل رہ جائے گا، نہیں پڑھ پائے گا، اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے اس کو زیادہ مار دیا، اس کے بدن پہ نشان پڑ گئے تو کل اللہ کے یہاں تمہاری پوچھ ہوگی، اور تم اگر اس سے معافی بھی مانگو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں ایک وقت تھا ہم لوگ پڑھتے تھے، واقعتاً میں بتا رہا ہوں، میرے استاد خود اللہ ان کی قبر میں کو روشن کر دے، اس وقت سسٹم تھا، یا یوں کہہ لیجیے علم کی کمی تھی یا تربیت کی کمی تھی، جو بھی کہہ لیجیے، وہ گھوڑا لے کر آتے تھے، گھوڑے کے لیے باقاعدہ ایک کھول تھا، کمر میں باندھ کر لے کر آتے تھے، اور ان کو دکھائی بھی کم پڑتا تھا، یوں کر کے بائیں ہاتھ سے ایک طرف کرتے کا یہ حصہ پکڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد پڑھ ٹوڑا پڑ رہا، اور ان کو یہ بھی نہیں احساس کہ کہاں چوٹ لگ رہی ہے۔ لیکن بہرحال وہ وقت الگ تھا، آج کے دور کا وقت الگ ہے، ابھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی محبت اور شفقت سے بچے کو پالنے کی ضرورت ہے، اس کو دوست بنانے کی بھی ضرورت ہے، اس کے پاس وقت دینے کی بھی ضرورت ہے، گھر میں دینی ماحول اور دینی فضا بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے آپ اس سے پوچھیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سے بات نکلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس طرح پر شہروں کے مقابلے میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں پیمپس سے بات نکل گئی تھی، بہت دور چلی گئی، یہ کہہ رہا تھا کہ دیہاتوں کو لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیوں؟ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، بچہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل بچوں کے اندر ایکسرسائز کا جذبہ نہیں ہے نا۔ ایک صاحب میرے بڑے قریبی ہیں، گئے بنگلور یا بھیلور علاج کے لیے، تو سمجھ گیا کہ یہ دونوں نکمہ معلوم ہو رہا، تو ان کو ساری چیزوں کو چھوڑ کر کہا کہ بھائی صاحب آپ لوگ صرف بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اپنے پیر کو ہلا لیا کریں، یعنی تھوڑا سا ایکسرسائز کر لیا کرے، جو آج ہمارے درمیان سے نکل گیا، ہونا چاہیے، نماز کے علاوہ بھی ایکسرسائز 10-15 منٹ ہی صحیح ہونا چاہیے۔ آج یہ چیزیں غیر مسلموں نے لے لیا، ہم لوگوں کے یہاں سے نکل گئے، اس لیے پیٹ کے مریض ہو رہے ہیں، گیس کے مریض ہو رہے ہیں، مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ جو ہے، اور عرب جو تھے نا وہ اپنی زبان کے معاملے میں حساس تھے، یعنی یہ کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری زبان میں ملاوٹ نہ ہو، جیسے شہر میں ہے نا مختلف علاقوں کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لکھنؤ، اب لکھنؤ میں لکھنؤ کی وہ بولی نہیں رہ گئی جو پہلے تھی۔ ایک رکشہ چلانے والا اتنی فصیح و بلی اردو بولتا تھا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اش اش کرنے لگتے تھے، وہ ایک وقت تھا۔ ابھی کیا ہے کہ لکھنؤ میں آ کے بارہ بنکی کے، فیض آباد کے اور دوسرے علاقوں کے لوگ آ کر کے بس گئے، جس کے نتیجے میں وہ مادری زبان جو پہلے تھی وہ رہ گئی، ورنہ وہاں کے بچے آپس میں لڑتے تھے تو یہ چاہتا تھا ان کی لڑائی ہم دیکھتے رہے اور ان کی زبان سے کیا باتیں نکل رہی وہ سنتے رہے، اتنی پیاری زبان۔ تو عرب بھی تو چاہتے تھے کہ میرا بچہ پرورش پائے دیہات میں، اور یہ زبان بھی چونکہ دیہاتیوں کی جو ہے وہ فصیح و بلیغ ہوتی تھی ان کے خیال کے مطابق شہروں کے مقابلے، کیونکہ وہاں مختلف علاقوں کے لوگ آ کر آباد نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال قبیلہ بنو سعد کی خواتین جو ہے اس معاملے میں بڑے مشہور تھی، اور یہ بھی معاملہ تھا کہ اس زمانے میں قحط بھی پڑا ہوا تھا، تو بہت سی وہ خواتین بھی جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے واسطے نہیں نکلتی تھی، لیکن تندرستی کی وجہ سے وہ بھی نکل گئی تھی، اور انہی خواتین میں ایک خاتون محترمہ حلیمہ سعدیہ بھی تھی رضی اللہ عنہا۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں گھر سے نکلی میری سواری جو تھی وہ کمزور تھی، لاغر تھی اور سست تھی، اور میرا بچہ بھی جو ہے میری تندرستی کی وجہ سے روتا رہتا تھا، کیونکہ میرے چھاتی میں دودھ نہیں تھا کہ جس کو میں پلاتی۔ بہرحال میں نکل گئی، اور میری سہیلیاں اور میرے کہہ لیجیے کہ ہم سفر عورتیں جو تھی وہ تیزی کے ساتھ نکل کر کے مکہ پہنچ گئی، اور ظاہری طور پر جو اچھے اچھے گھرانے کے بچے تھے، مالدار گھرانے کے بچے، عام طور پر آدمی اسی سے نہ متاثر ہوتا ہے، یہ مال والا ہے، یہ طاقت والا ہے، اسی لیے اس کے قریب جانے میں اپنے لیے فخر سے، بھلے وہ 1 روپیہ کبھی نہ دیتا ہو، لیکن اس میں سٹنا اپنے لیے بھائی سے فخر سمجھتا، اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، یقین جانیں، دینا لینا کچھ نہیں،
اب بے وجہ کہتے بے لذت کا گناہ، الا ماشاء اللہ سب کے سب نے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعتاً خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو معاشرے میں رواج دیکھ رہا ہوں نا وہ بیوقوفی والا، اس کو میں سوائے بیوقوفی کا اور کسی چیز سے تشبیہ نہیں دوں گا۔ اب بعض مختلف ہوتے ہیں، کچھ تو لینے دینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور کچھ ان کی اور کمزوریاں ہوتی جس کو اس وقت ممبر سے بتانا مناسب معلوم ہوتا۔ تو بہرحال وہ جو ہم سفر عورتیں تھیں وہ تیزی سے نکل گئی، مالدار گھرانے کے بچوں کو لے لی۔ اب یہ جب پہنچی ہے تو کچھ ملا نہیں، ایک بچہ ملا جو یتیم تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہی کہ اس کی ماں اس یتیم کو کیا دے گی۔ انسان ہزاروں مرتبہ اس طرح کی غلطیاں کرتا، انسان کی جہالت اور کم عقلی کا کیا کہنا۔ سنگریزے کو موتی اور موتی کو سنگریزے سمجھ لیتا، زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر سمجھ لیتا، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھ لیتا ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے۔ ہزاروں مرتبہ خطائیں کرتا مگر پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم عقل کل کے مالک ہیں، یعنی سب سے بڑا عقل مند ہم ہی۔ ہزاروں مرتبہ نادانی ہوتی پھر بھی۔ بہرحال تو حلیمہ سعدیہ بھی پہلی دفعہ دیکھ کر کے چھوڑ دی، مگر ان کے شوہر نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے لے لو۔ وہ اللہ کے بندی لے لی۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کو یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی ہے وہ تو در یتیم ہے، وہ تو نوید مسیح ہیں، وہ تو دعائے خلیل ہیں، وہ تو بشارت انبیاء ہیں۔ وہ جیسے ہی لینا، اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت چمک گئی۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے آدمی جو ہے مٹی چھوتا ہے اور سونا ہو جاتا ہے۔ آج کا فقیر کل کا بادشاہ، ہر آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اللہ ہاتھ بدل رہے ہیں، ایسی میں آزمائشیں ہو رہی۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ جیسی بھی برکتوں کا نزول شروع، جیسے ہی بھی بس چھاتی میں دودھ بھر آیا، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیے، دوسری طرف جب چھاتی میں منہ لگواتی ہے وہ نہیں پیتے ہیں۔ دنیا کو انصاف کا درس دیا، چھوڑ دیا، یہ میرے بھائی کا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا ہے، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان سے وہ پیے، دونوں بچے شکم سے آرام سے سو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی حیران کن بات یہ کہ میری دبلی اور پتلی اور سست اونٹنی اس کا تھن بھی دودھ سے بھر گئے، اس کا دودھ نچوڑی، میں بھی پی، میرے شوہر بھی پیے، آرام سے ہم نے رات گزاری۔ آگے کی بات آنے والے جمعے میں انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔